अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे पाबंद शरीयत सूफिया के उन जवाबात का जो वो अपने उस इल्जाम जो कि यानी मुनकरीन खत्म नबूवत का है उसके जवाब में देते हैं। चूंकि अक्सर सूफिया ये दावा करते हैं कि उनका राबिता अल्लाह ताला से डायरेक्ट कायम हो जाता है, जिसे वो कशफ या इल्हाम का नाम देते हैं और उसे वही से मुख्तलिफ चीज करार देते हैं। उनका कहना यह है कि कशफ की सूरत में उन्हें अल्लाह ताला से रहनुमाई मिल जाती है। बाज सूफिया यही यानी रूहानी राबिता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक करते हैं और रूहानी राबते की बुनियाद पर आपसे डायरेक्ट अहादीस भी रिवायत कर लेते हैं। और गाली सूफिया का एक ऐसा गिरोह है जो वली का मकाम नबी से मकाम से अफजल समझता है। इसी तरीके से बाज सूफिया खुद को और अपने अकाबिरीन को गुनाहों से पाक और महफूज समझते हैं और बाज सूफिया रिसालत या इससे भी आगे आगे के किसी मकाम का दावा कर बैठते हैं। ये है वो यानी सूफिया के वो नजरिए जिनकी बुनियाद पर इनको खत्म नबूवत का मुनकर समझा जाता है। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं। तो इसकी वजह से नाकिदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि खत्म नबूवत के बाद अल्लाह ताला से कोई रूहानी राबता होना मुमकिन नहीं है और ऐसा कोई तस्वुर भी करना खत्म नबूवत के इनकार का मुतरादिफ है, बराबर है। अब अल्लाह ताला के मंशा को जानने का एक ही रास्ता है और वो है कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और कुरान और सुन्नत की ताबीर और तशरीह का एक ही रास्ता है और वो है उनके अल्फाज की रहनुमाई। ये तशरीह करते हुए देखा जाएगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उन्हें कैसे समझा और उन पर कैसे अमल किया है। नाकिदीन तसव्वुफ मजीद कहते हैं कि हम मानते हैं कि कशफ या ख्वाब में किसी इंसान को कोई रहनुमाई मिल जाए, लेकिन ये शैतानी वसवसा भी हो सकता है। इस कशफ या इल्हाम या ख्वाब को तभी माना जाएगा जब वो कुरान और सुन्नत और अमली सहाबा के मुवाफिक हो। अगर इसके बरअक्स हो तो फिर वो काबिल एतमाद नहीं है। तो इसके जवाब में फिर क्या यानी नजरिया क्या जवाबात देते हैं पाबंद शरीयत सूफिया, वो हम देख। ये जो तसव्वुफ पर तनकीद और इनकार करने वाले जो इन सूफिया पर तनकीद करते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात है। उनमें से एक वजह यह है कि वो कहते हैं कि सूफिया हजरात अल्लाह ताला, अंबिया किराम और फरिश्तों से डायरेक्ट इस्तिफादा करने का अकीदा रखते हैं और ऐसे दावे करते हैं। इसी तरीके से वो तनकीद करते हैं सूफिया पर कि सूफिया का अकीदा है असमती सूफिया का, यानी सूफिया का अकीदा है कि सूफी हजरात मुर्शिद इसी तरीके से मासूम होता है जिस तरीके से पैगंबर मासूम होता है खता से। अलबत्ता फर्क यह है कि वो पैगंबर के लिए तो मासूम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज और खुद के लिए महफूज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कशफ की बुनियाद पर अहादीस की रिवायत ये और एक वजह है जिसकी वजह से इनको मुनकरीन खत्म नबूवत माना जाता है। और एक वजह है वो ये है कि मकाम नबूवत के हुसूल का इम्कान सूफिया के यहाँ है, जैसा कि शेख इब्न अरबी है उनका अकीदा और उनका कहना फुतुहात मक्किया में ये वो नजरियात है। या इसी तरीके से जिस तरीके से पैगंबर का कलमा पढ़ा जाता है इसी तरीके से मुर्शिद का कलमा, तो ये वो यानी नजरियात है जिनकी बुनियाद पर सूफिया को यानी मुनकिरीन खत्म नबूवत यानी का इल्जाम लगाया जाता है। अब इसके जवाब में जो पाबंद शरीयत सूफिया है वो क्या कहते हैं वो हम देख लेंगे।
یا اور ایک چیز وہ ہے ظاہری و باطنی علوم کا تصور ہے صوفیہ کے ہے. صوفیہ یعنی باطنی تفسیر کرتے ہیں باطنی یعنی اور اسی کو اصل مغز قرار دیتے ہیں، اور باقی جو شریعت کے قرآن و سنت کے یعنی ظاہری الفاظ ہے ان کو محض چھلکے کسی یعنی حیثیت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو یہ وہ نظریات ہے جن کی وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی. پابند شریعت صوفیہ کا جو جواب ہے، وہ صوفیہ جو شریعت کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، التزام کرتے ہیں، اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور قطعاً یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا کشف و الہام وہی کا درجہ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کشف میں شیطانی اثرات کی آمیزش اور ملاوٹ ہو سکتی ہے، اور رہے وہ عبارتیں جو ان کے بزرگوں اور صوفیاء کی کتابوں میں ہیں، ان کے وہ مختلف جوابات دیتے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ جو عبارات ہے ان کی وہ الگ تعویل اور معنی بیان کرتے ہیں جو کہ یعنی شریعت کے موافق ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان پر جو الزام عائد ہوتا تھا اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں. بعض صوفی عالم ان عبارات کی ایسی توجیہ ایکسپلینیشن تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہ آئے. کہیں یہ توجیہ اور ایکسپلینیشن اور وضاحت ٹھیک طریقے سے فٹ بیٹھ جاتی ہے، اور کہیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ کھینچ تان کر بات بنانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا جواب ہے ان کا، وہ ہے حالت سکر میں کہی گئی باتیں. یعنی بعض صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ ان بزرگوں سے حالات سکر یا استغراق میں ایسی باتیں زبان سے نکل گئی جب انہیں ہوش آیا، تو یعنی جو ہم یعنی کفریہ اور جو ہم دیکھتے ہیں صوفیاں کی زبان سے بعض اوقات کئی ایسے باتیں نکلتے جو کہ شریعت کے موافق نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں پابند شریعت صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ان صوفیاء سے تب نکلی جب وہ استغراق اور سکر کی حالت میں تھے، اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے ان کی تردید کی. اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ حالت سکر یا استغراق تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے. پھر ان بزرگوں نے یہ باتیں اپنی تصانیف اور کتابوں میں کیسے درج کر دی؟ یعنی ناقدین تصوف کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے. کتابوں میں تبھی درج کر سکتے ہیں جب وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو. پابند شریعت صوفیہ اور ایک جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری عبارتیں جو کفریہ ہے، جو شریعت کے مخالف ہے، وہ الہا کی عبارات ہے، وہ ان کی کتابوں میں کسی نے ایڈ کی ہے، کسی نے ملا لی ہے، وہ اصل میں انہوں نے نہیں فرمایا. ان کی کتابوں میں وہ باتیں یعنی ملا لی گئی ہے. صوفیہ علماء کے ایک گروہ کا پوائنٹ آف ویو اور نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ عبارات الہا کی ہے، یعنی کسی نے بعد میں ان بزرگوں کی کتب میں ایسی عبارات اور ایسی باتیں شامل کر دی ہے. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کی کتب حدیث اور فقہ کی کتب کی طرح زیادہ پھیلی. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ کی جو کتب ہے وہ حدیث اور فقہ کی کتابوں کی طرح زیادہ نہیں پھیلی، بلکہ مخصوص کچھ چند لوگوں میں ہی وہ یعنی محدود رہی، پڑھا کرتے تھے چند مخصوص لوگ ہی انہیں. تو یہ اس دور میں لکھی گئی جب پرنٹنگ پریس ابھی ایجاد نہ ہوا تھا، اور کتاب کی ایک ایک نقل ہاتھ سے تیار کی جاتی تھی. بعض مخصوص فرقوں خصوصاً فرقہ باطنیہ کے پیروکاروں نے خود کو صوفی ظاہر کر کے صوفیہ کے حلقوں میں رسائی حاصل کی، اور ان کتابوں میں اپنے افکار داخل کر دے.
اس نظریے کو ایک صوفی بزرگ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، جو علامہ اقبال پاکستان علامہ اقبال کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے ایک مقالے، جو آج ایک کتاب کی صورت میں بھی ہے، چھوٹی سی کتاب جس کا نام ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، اس میں یعنی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اس چیز پر گفتگو کی ہے۔ اور اس ضمن میں انہوں نے مستشرق اورنٹلسٹ ڈاکٹر جے این ہالسٹر کی کتاب شیعان ہند سے تفصیلی اقتباسات اور عبارات پیش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کرامتا یعنی اسلامی کرامتا کون ہے؟ یہ اسماعیلی شیعوں کا ایک ذیلی فرقہ ہے جو اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کرامتا کا یہی طریقہ کار تھا کہ جس طرح ہو سکے خصوصاً تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے اندر الحاد اور بے دینی کی اشاعت کی جائے، اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی انہوں نے تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے دلوں میں غیر اسلامی عقائد جاگزین کر دیے۔ کرامتا نے صوفیوں اور پیروں کے لباس میں غیر اسلامی عقائد کی تبلیغ کی، اور اس طرح غیر اسلامی تصوف عالم وجود میں آ گیا، جس میں تمام غیر اسلامی عقائد مثلا تثلیث، ٹرینٹی، تجسم، کفارہ، حلول، الوہیت علی، رجعت، اتحاد، اسی طریقے سے تناسخ ارواح، قدامت مادہ، یہ وہ یعنی عقائد ہے جو انہوں نے مسلمانوں میں داخل کیے، اور عوام بے چارے یہ سمجھے کہ یہی اصلی تصوف ہے جو کرامتا صوفیوں کے لباس میں پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف کرامتا نے صوفیوں کے لباس میں مسلمانوں کو غیر اسلامی تصوف سے مانوس کر دیا، دوسری طرف مسلمان صوفیوں کی تصانیف میں نہایت چابک دستی کے ساتھ اپنے آیت داخل کر دے۔ عربی میں اس کو تجسیس کہتے ہیں۔ چنانچہ مشہور صوفی امام عبد الوہاب شعرانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ باطنیہ، ملاحدہ اور زنادقہ نے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل پھر امام غزالی کی تصانیف میں اپنی طرف سے تجسیس کی۔ نیز اس فرقہ باطنیہ نے ایک کتاب جس میں اپنے عقائد کی تبلیغ کی تھی، میری زندگی میں میری طرف منسوب کر دی، اور میری انتہائی کوشش کے باوجود یہ کتاب 3 سال تک متداول یعنی سرکولیٹڈ رہی۔ یہ ہے پروفیسر سلیم چشتی صاحب کا کہنا۔ چشتی صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر اکابر اہل تصوف کے اکابرین پر اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے بعد بھی اللہ تعالی سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ اور رابطہ پر یقین رکھتے تھے۔ تاہم موجودہ دور کے صوفیہ کے اندر یہ تصور اس درجے میں پھیلا ہوا ہے کہ انہیں اس بات پر قائل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ختم نبوت کے تصور سے متصادم اور اپوزٹ ہے، اور ان کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ باتیں بعد کے اضافے ہیں۔ اگر ان صوفیہ سے یہ بات کہی جائے تو وہ کہنے والے پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیں گے۔ ان عبارات کو ان بزرگوں کی کتب سے نکالنا یا فٹ نوٹ وغیرہ میں انہیں اس سے بری قرار دینا ایک مشکل کام ہے۔ خود یہی پروفیسر سلیم چشتی صاحب لکھتے ہیں،
باطنیہ نے تصوف کی کتابوں میں حذف و اضافہ کا مقدس فریضہ انجام دے کر لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کا سامان مہیا کر دیا ہے، اور ان کی داخل کردہ روایات مرور ایام سے مسلمان صوفیوں کے دماغوں میں اس طرح پیوست ہو چکی ہے کہ ان کا جدا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کی مجلس میں ان جھوٹی روایات کو جھوٹا کہہ دے تو تمام سنی مسلمان اس کو سنگسار کر دیں گے۔ ان صوفیوں کی کمزوری یہ تھی کہ یہ لوگ نہ محدث تھے نہ مورخ تھے۔ اس پر مستزاد یہ امر ہوا کہ ان لوگوں کے نزدیک تحقیق و تنقیدی یہ سب باتیں سوئے ادب میں داخل ہو گئی تھی، ادب کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ جنید کا تصوف یہ تھا کہ ہم ہر بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر آزما کر دیکھیں گے، اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی فہو مردود، تو وہ مردود ہے، خواہ وہ کسی کی زبان سے نکلی ہو۔ لیکن 9ویں صدی ہجری میں باطنیہ کی مسائی قبیحہ سے سنی صوفیوں کی ذہنیت یہ ہو گئی تھی کہ وہ قول کے حسن و قبح کے بجائے قائل کو دیکھنے لگتے تھے، بات صحیح غلط کو دیکھنے کے بجائے کہنے والے کو دیکھتے تھے۔ مثلا ایک روایت خواہ کتنی ہی خلاف عقل و نقل کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی بزرگ سے منسوب ہے تو محض اس سے نسبت کی وجہ سے قابل اعتماد قرار پا جائے گی، اور اس میں تحقیق یا اس پر تنقید کو سوء ادب سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں صدیوں سے غلط روایات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج کسی میں یہ اخلاقی ہمت نہیں ہے کہ انہیں غلط کہہ کر اپنی مرجیت اور مقبولیت سے دستبردار ہو جائے۔ یہ ہے پروفیسر سلیم چشتی صاحب کا کہنا۔ علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں، طویل بحث و تمحیص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں کی اکثریت جنہوں نے نصوص شریعت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اقوال و کتب کو مقدم کیا اور وہ صوفیت کا لبادہ اوڑے تھے، وہ در حقیقت باطنی تھے۔ پھر اکثر مسلمان ان کی حقیقت جانے بنا ان کی تقلید کرنے لگے۔ یہ ہے علامہ رشید رضا مصری صاحب کا کہنا۔ بعض ناقدین تصوف یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں موجود ان عبارات کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عبارتیں الحاقی نہیں ہیں، بلکہ مصنف لکھنے والے کے قلم سے نکلی ہے۔ اس کے جواب میں عبارات کے الحاق کی یعنی داخل کی گئی عبارتیں ماننے والے کے قائلین کہتے ہیں کہ ایک فنکار ادیب کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ دوسرے کی باتوں میں ایسی بات گھسا دے جس سے بڑے بڑے ماہر فن بھی اس اضافے اور اس ملاوٹ کو پکڑ نہ سکیں۔ اگر کسی نے مثلا 100 شعر کہے تو اس میں 2-4 شعر اسی وزن اور قافیے پر کہہ کر شامل کرنا ایک ماہر شاعر کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ تھی آج کی گفتگو، جس میں یعنی ہم نے ان جوابات کو دیکھا جو تصوف میں اس گروہ کا ہے جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ دیتے ہیں اپنے آپ پر جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے ختم نبوت کے منکر ہونے کا، تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں نمبر 1 کہ یہ عبارتیں جو ہمارے بزرگوں اور صوفیاء کی کتابوں میں ہیں جو کہ شریعت کے مخالف ہے، ختم نبوت کے خلاف ہے، تو وہ عبارتیں الحاقی ہے۔ ایک جواب وہ یہ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ ساری جو
ان کی طرف منسوب کی گئی باتیں ہیں وہ حالت سکر میں کہی گئی باتیں ہیں، وہ یعنی استغراق کی حالت میں کہی ہے ان صوفیاء نے، ان بزرگوں نے۔ اور اس کا تیسرا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ ان عبارتوں کی تعویل کرتے ہیں، ان عبارتوں کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں جس سے ختم نبوت پر حرف نہ آئے۔ یہ تھے ان کے جوابات، آج ہم نے دیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔